तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हैं रहमतों की बारिशें माह सियाम में, हैं अज़मतों की बारिशें माह सियाम में, हैं बरकतों की बारिशें माह सियाम में, हैं इज़्ज़तों की बारिशें माह सियाम में। इस माह के तुफ़ैल ये हक़ ने सिला दिया, सोने को भी हमारे इबादत बना दिया। नाज़रीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की खुसूसी मुनासिबत पर सैयद आसिम अली बाकरी आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। हिदायत टीवी की बराह रास्त नशरियात में मासूमाकुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक से इस बराह रास्त नशरियात में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है और दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ जहाँ भी हिदायत टीवी के नाजरीन बसते हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि खुदा आपको शादो आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और माह मुबारक के रमज़ान में हमें भरपूर बंदगी का मुजाहरा करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, यकीनन माह मुबारक के रमज़ान है और माह मुबारक के रमज़ान ये वो अल्लाह का ख़ास महीना है कि जिस महीने में परवरदिगार आलम अपने ख़ास बंदों को बुलाता है अपने दस्तरखान की तरफ। ये वो महीना है कि जिसमें खुदा बंदगान इलाही को मादी नेमतों से कुछ देर के लिए रोक देता है और मानवी नेमतों के लिए इलाही दस्तरखान पर दावत दे देता है। ये खुदा का वो इलाही दस्तरखान है जिस पर बैठने वाले खुदा के बंदे न इनमें कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, बल्कि इस दस्तरखान पर बैठने वाले खुदा के सारे बंदे बराबर होते हैं। और खुदा फैज़ान रहमत के इस आबे ज़लाल के ज़रिए से अपने तमाम बंदों को यकसां सैराब करता रहता है और खुदा बंदे आलम अपने बंदों को इस दस्तरखान के ज़रिए से हक़ सलाहियत के एतबार से, हक़ ज़रफ़ियत के एतबार से इस सरचश्मे नेमत से इंसान की मानवी प्यास को बुझाता है। खुदा का एहसान है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए खुदा की इस करम और उसकी फजल पर उतना ही कम है। माह मुबारक के रमज़ान का अगर आप शेड्यूल देखें तो महसूस ऐसा होता है कि ये शेड्यूल हमें एक ख़ास तौर से पाबंद बनाने के लिए आया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं नादान किस्म के जो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं, अजी क्या बताया जाए, जब से माह मुबारक के रमज़ान आया हमारा शेड्यूल पूरा ख़राब हो गया, सोने का वक्त दरहम बरहम हो गया, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंजिंग आ गई। लेकिन अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में और खुदा के खुद इस आईने हयात के ऊपर, तो जैसे आम दिनों में खुदा के आईन थे वैसे ही इन दिनों में भी हैं। सुबह की नमाज अपने वक्त पर 2 रकत ही है, ज़ोहरैन की नमाज अपने वक्त पर है, मगरिबैन की नमाज अपने वक्त पर है। तो शेड्यूल चेंज कैसे हुआ? इसका मतलब अगर हम गौर करें तो हमें यह महसूस होगा जो हमारा बिगड़ा हुआ शेड्यूल आम दिनों में रहता था, उस शेड्यूल को मुरत्तब और मुनज़्ज़म करने के लिए परवरदिगार आलम ने माह मुबारक के रमज़ान जैसी नेमत अता कर दी ताकि इसमें मुकम्मल तौर से नेकियों के लिए इंसान आमादा हो जाए, बुराइयों से दूर हो जाए और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के औकात को मुनज़्ज़म कर ले, मुरत्तब कर ले, ताकि खुदा की बंदगी के लिए अपने आप को इंसान मुकम्मल तौर से आमादा कर सके। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को मुकम्मल तौर से बंदगी के मकाम पर फाइज करने के लिए शैतान को जकड़ कर रखा है। इसके बाद भी अगर इस महीने में खुदा न खास्ता कोई अगर खुदा की नाफरमानी करता है तो फिर उसे अपने ऊपर गौर करना चाहिए। नाजरीन, आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हरम मुतहर मासूमाकुम सलामुल्लाह अलैहा में हम आप तमाम नाज़रीन की जानिब से नाइबुल ज़ियारा हैं। आप सबके लिए हम इस मकाम से दुआ गो हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमान का और अपने मेहमान के ज़रिए से आपको इल्मी गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीज़ करना चाहेंगे। इस्तकबाल है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब खादिम हुसैन हाफिज़ी साहब क़िबला का हुज़ूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, सबसे पहले तो हम हिदायत टीवी टीम की जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं कि इन अय्याम में जबकि लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे सामईन को अपनी इल्मी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ करने के लिए। बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी और हिदायत टीवी का भी मशकूर हूँ
کہ آپ لوگ اس توفیق کے سبب بنے کہ ایک بار تقریباً 1.5 مہینے کے بعد بی بی کے حرم میں زیارت نصیب ہوئی اور اس پروگرام میں شرکت کی توفیق مجھے نصیب ہوئی. میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور ہدایت ٹی وی کا بھی مشکور ہوں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس ماہ بندگی میں خدا کی حقیقی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. تو یقیناً ناظرین ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے حرم مطہرہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے، اور سب سے پہلے ہم معصومہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے آپ سب کی جانب سے، ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین کی جانب سے، ہدایت ٹی وی کے تمام اراکین کی جانب سے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ماہ مبارک کے رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہوتی ہیں، اور اس رات میں اگر حرم مطہرہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ذریعہ آپ کے ٹی وی اسکرین پر نظر آئے تو اس حسین منظر کے ذریعے سے نور علی نور کی عبادت یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. یہ جو کیفیت ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو منظر آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک تذکر بھی آپ کے لیے پیش کرنا چاہیں گے. ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے ایک اپیل چلائی جا رہی ہے. وہ اپیل آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اس کی جو عدد رکھی گئی ہے وہ عدد ہے 786، یعنی جو بسم اللہ کی عدد ہے اس سے متعلق 786 افراد اس اپیل میں شرکت کر سکتے ہیں 72 پاؤنڈ کے ذریعے سے. یہ جو 72 پاؤنڈ کی یہ جو عدد ہے، یہ 72 کی عدد ہم نے کربلا سے لی ہے. لہٰذا یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہر طرح کے حوادث زمانہ سے اگر مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو 72 کے ذریعے سے ہمیں یہ سلیقہ سیکھنا ہوگا. لہٰذا یہ 72 پاؤنڈ کے ذریعے آپ شرکت کر سکتے ہیں. 786 افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس میں سے 97 افراد ابھی تک اس کے اندر شرکت کر چکے ہیں. آپ بھی جو ہماری ہاٹ لائن ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. آئیے آپ کو اپنے مہمان کے روبرو لے چلتے ہیں اور ماہ مبارک کے رمضان میں اس کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں. مولانا صاحب، جیسا کہ یہ ماہ سیام ہے، ماہ خدا ہے، اس ماہ کو مختلف نام دیے گئے ہیں. اس ماہ سیام کو ماہ خدا کے ساتھ ساتھ ماہ بندگی بھی کہا جاتا ہے. جو نظام خدا نے پورا بندوں کو دیا ہے ایک طرح سے اپنے قریب بلانے کے لیے، تو ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ کوئی بندگی کو عبادت سمجھتا ہے، کوئی بندگی کو فقط نماز سمجھتا ہے، کوئی فقط روزے کو بندگی سمجھتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، ہم لوگوں کی پیسوں سے مدد کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور واقعاً بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ واضح کر دیں کہ بندگی کسے کہتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بندگی کے حوالے سے میں عرض کروں کہ بندگی کو عربی میں عبودیت کہتے ہیں. جی، عبودیت ہم اگر بندے خدا بننا چاہیں اور بندگی کرنا چاہیں تو عبودیت کی تعریف یوں ہوگی کہ خدا کے تمام اوامر اور احکام کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں. جیسے کہ میں 1-2 مثالیں آپ کو انبیاء کی ایک مثال دیتا ہوں اور ائمہ کی ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. جی، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہاں پر اسلام لانا مراد نہیں ہے. جی، مثلا خدا کہے کہ اسلام لے آؤ پھر وہ مسلمان ہو گئے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے لیے تسلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں سراپا تسلیم ہونا. یہاں پر خدا کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہونا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے بندگی. جو ہی خدا کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا خدا کے حکم کے سامنے. کیسے کیا؟ اب ہم حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو بت شکنی کا وقت جب آیا
جی تو جوانی کا جو وقت تھا، ہم لفظ جوانی استعمال کریں گے کیونکہ قرآن نے بھی لفظ جوان استعمال کیا ہے. وہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا جی ہاں، ابھی وہ استعمال کریں. وہی جوانی کا لفظ ہے. وہاں پر جب حضرت ابراہیم نے بت شکنی کی، بت توڑے، تو وہ بت پرست سارے جمع ہو گئے. کہا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ایک شخص نے کہا فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے لفظ جوان استعمال کیا ہے. جب جوانی کا وقت آیا تھا اور بت شکنی کا وقت تھا تو خداوند عالم کی مشیت میں یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو نمرود جو ہے آگ میں پھینکے. تو اس وقت اگر خدا کے حکم کو نہ مانتے، تسلیم نہ ہوتے، تو حضرت ابراہیم کو اتنا مقام نہ ملتا. جی. جو ہی حکم خدا ہوا، حضرت ابراہیم نے عرض کیا پروردگار تیرا جو حکم ہوگا میں اس کے سامنے تسلیم ہوں. اس کو کہتے ہیں بندگی. ہر حکم اور ہر امر اور ہر فیصلے کے سامنے سر جھکانا. سبحان اللہ. زندگی کے ہر مرحلے میں. یہ فقط نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے. اب وہاں پر حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم کے سامنے سر جھکایا، سر تسلیم خم کیا، تو وہاں پر جو آگ بڑک رہی تھی وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ایک مرحلہ. پھر آخری عمر کے آخری حصے میں، بڑھاپے میں، خدا نے ان کو اولاد عطا کی. حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اس وقت خدا کا حکم ہوا ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو ایک بے آب و علف میدان میں، بیابان میں چھوڑ دو. یہ بھی ایک امتحان ہے، امتحان بندگی ہے. کیا حضرت ابراہیم خدا کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے تسلیم کر لیا اور عرض کے پروردگار جو تیرا حکم ہوگا وہی میں کروں گا. سبحان اللہ. بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، نوزاد بچے کو اٹھایا اور اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور مکہ تک لے آئے. سبحان مکہ اس وقت بالکل بیاباں تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، بے کچھ آب بھی و نہیں. گیا. اب بے آب و علف بیاباں تھا. وہاں پر حضرت ابراہیم لے آئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام. اللہ اکبر. تو نے حکم دیا، میں بچوں کو لے کے آیا. ایک ایسے میدان میں، بیابان میں چھوڑ رہا ہوں جہاں پر نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، غیر ذی زرع. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کیا. اب ایک سخت مرحلہ اور آیا. وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہی بچہ جوان ہوا. سبحان حضرت اللہ. اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر خدا کا حکم ہوا کہ ابراہیم اس جوان بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے. اللہ اکبر. وہاں پر بھی ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا خدا کے حکم میں. خدا کا جو ہی حکم ہوا ادھر حضرت ابراہیم تیار ہو. خود تیار ہے، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. خود تیار ہے، بیٹے سے پوچھتے ہیں. بیٹے نے بھی جب خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے تسلیم. اس کو کہتے ہیں بندگی. زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے حکم اور خدا کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کو کہتے ہیں بندگی. سبحان اللہ. خدا کہے جو کچھ قربان کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا کے سامنے ایسی بندگی ہو. یہ حضرت ابراہیم کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے اور آیت بھی ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور شاید اسی بندگی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید میں. اسی بندگی کی وجہ سے ان امتحانات میں مبتلا کیا حضرت ابراہیم کو. جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم کو امامت ملی. اب ائمہ میں سے تسلیم کی مثال اور بندگی کی مثال سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں امام عالی مقام جب کربلا میں آئے ہیں تو خدا کے حکم کے مطابق آئے ہیں. چونکہ روایات میں ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اخرج الی العراق ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. اللہ اکبر.
خدا کے حکم سے نکل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے خدا کا حکم سید الشہداء کو سنایا تو سید الشہداء تیار ہو گئے. جی. اسی طرح کربلا میں جب پہنچے تو خدا کے سامنے اس طریقے سے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تو جو کہے میں قربان کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اگر اکبر چاہیے اکبر کو قربان کر دوں گا. اللہ اکبر. اکبر کی جوانی قربان کروں گا تیری راہ میں. اگر عباس کو قربان کرنا پڑے اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں قربان کر دوں گا. اگر علی اصغر کو قربان کرنا پڑے میں قربان کروں گا. دیکھیں تمام قربانیوں کو دیکھیں حسین ابن علی کی. اور اس کے بعد آخری مرحلے میں جب اپنی قربانی کی باری آئی حالت سجدے میں آخری وقت میں جب زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے تھے اس وقت اس جملے پہ آپ غور کریں گے تو مظلوم کربلا کی بندگی کا جو مقام ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. وہ کیا ہے؟ جب سجدے میں تھے تو اس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے کہ الہی رضم بقضائک اللہ تسلیم لامرک لا معبود سواک. سبحان اللہ. یہ بندگی ہے. سبحان اللہ. یعنی سب کچھ قربان ہو گیا خدا کی راہ میں اس کے بعد بھی وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. دیکھیں الہی رضم بقضائک جو تعریف میں نے کی ہے عبودیت کی وہ امام عالی مقام فرما رہے ہیں میں تیری رضا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. سبحان اللہ. تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. رضم بقضائک تسلیم لامرک تیرے حکم کے سامنے میں سر تسلیم میں نے سر جھکا دیا ہے. سبحان اللہ. لا کیوں کیا یہ لا معبود سواک. سبحان اللہ. چونکہ تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. میں تیرا بندہ ہوں. سبحان میں اللہ. تو بندگی ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں تیرا بندہ ہوں اس لیے یہ سب کچھ تیرے حکم کے مطابق جب میں تیرا بندہ ہوں تو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو جو بندگی ہے وہ خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے. جو کچھ خدا فیصلہ کرے. آیت اللہ ناصری حفظہ اللہ ایک مثال دیتے ہیں. جی پیش کریں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خرید کے گھر لے کے آیا. اس غلام سے گھر پہنچنے کے بعد مالک نے کہا عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں جی بندے کو. اس مالک نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جو آپ رکھے وہی میرا نام ہے. سبحان اللہ. جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام ہوگا. مالک نے کہا کہ تم کس طرح کا کپڑا پہننا پسند کرو گے؟ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ پہنائے وہی پہنوں گا میں. واہ. اس کے بعد کس قسم کا کھانا پسند کرتے ہو؟ غلام نے کہا جو آپ کھلائے وہی کھاؤں گا. سبحان اللہ. تو بندگی کی مثال اس طرح کی ہے. اللہ کے ہر کام پر ہر فیصلے پر ہر امر پر ہر حکم پر ہمیں راضی ہونا ہے. خدا اگر قربانی کا مطالبہ کرے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. خدا اگر نماز پڑھنے کا حکم دے نماز پڑھیں. اگر روزے کا حکم دے روزہ رکھیں. اگر انفاق کا حکم دے تو انفاق کریں جیسے کہ آپ نے بھی اعلان کیا کہ ڈونیشن کا. تو دیکھیں ماہ رمضان میں انفاق کرنے کی الگ بات ہے. بے شک عام دنوں میں انفاق کرنا ایک الگ چیز ہے. الگ ہے اور ماہ مبارک رمضان میں انفاق کرنا ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ قرآن پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. انفاق کس طرح ہم لاکھوں کروڑوں بھی انفاق کر سکتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان میں آپ کھجور کے آدھے حصے کو بھی خدا کی راہ میں اگر انفاق کریں گے تو جہنم سے بچانے کے لیے یہی کافی ہے. سبحان اللہ. اسی کھجور کے آدھے حصے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ماہ رمضان میں. سبحان اللہ. اگر اتنی سی چیز اگر خدا کی راہ میں انفاق کرنے سے بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے تو اگر جن کے پاس خدا نے مال دیا ہے جن کو دولت دی ہے تو وہ اگر اپنی استطاعت کے مطابق خدا کی راہ میں اگر انفاق کریں تو اس کا ثواب اور اس کا درجہ کتنا ہوگا. بے شک اس کا اجر کتنا ہوگا. کہ خدا ہم سب کو خدا کی راہ میں
انفاق کرنے اور اس کی بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا الہی امین، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، یقیناً بندگی کا جو مفہوم مولانا صاحب نے اپنے سادہ سے الفاظ میں بیان کیا، وہ مفہوم یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ ہمارے لیے فیصلہ کیا اس پہ راضی رہنا۔ بس اوقات ہماری زبان پہ چوں چرا کے جو الفاظ آ جاتے ہیں کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے حق میں یہ ہوتا ہے، یقیناً یہ بندگی نہیں ہو سکتی۔ بندگی یعنی ساری مصیبت اور آلام جو کچھ ہمارے سامنے ہیں، یا وہ خوش بختیاں جو خدا ہمیں دے رہا ہے، ہمیں عطا کر رہا ہے، ہر ایک پر راضی رہنا، اور خدا جو کچھ ہم سے جاتا ہے بغیر چوں چرا کے اس کے اوپر لبیک کہنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے، جیسا کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں انجام دے کر بتایا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بندگی یعنی بغیر قیل و قال کے، بغیر چوں چرا کے ہوئے جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہنا، اور جو کچھ وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اسے انجام دینا۔ اگر کہتا ہے عبادت کرو تو کرنا، اگر کہتا ہے رک جاؤ مرض کی وجہ سے تو رک جانا، یہ بندگی ہے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ جو بندگی ہے اور ایک چیز ہے عبادت، کیا عبادت بے عین ہی بندگی ہے، یا بندگی بے عین ہی عبادت ہے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے؟ آپ اسے بھی ناظرین کے لیے واضح کریں۔ جی، بندگی کی تعریف تو میں نے ابھی کی تھی۔ تو عبادت عام حالت میں ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ عبادت کا ترجمہ بندگی ہی کرتے ہیں ہم۔ مثلا عبادت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا کی بندگی ہو رہی ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کی بندگی، ہاں بندگی ہو رہی ہے، لیکن عبادت اور بندگی میں فرق ہے۔ بندگی وہی ہے خدا کے حکم کے مطابق، حکم کے سامنے تسلیم ہونا اور خدا کے فیصلے کو مان لینا بے چون و چرا۔ لیکن عبادت اظہار بندگی ہے، سبحان اللہ، خود بندگی نہیں ہے، عبادت اظہار بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، خدا کی بندگی کا اگر ہم نے اظہار کرنا ہے کہ بندہ ہونے کا اگر ثبوت دینا ہے تو کس طرح دیں ہم، کس طرح اظہار کریں؟ تو خدا نے کچھ چیزوں کو ہمارے پر واجب کیا ہے، کچھ چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، تو ان اعمال کو ہم بجا لائیں گے، یا یوں کہوں کہ عام اصطلاح میں جو حوزے میں عام استعمال کرتے ہیں کہ عبودیت ایک صفت ہے، عبودیت صفت ہے، یعنی بندگی ایک صفت جی ہے، بندگی صفت ہے، لیکن عبادت عمل ہے، فعل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عبادت فعل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، بندگی انسان کے اندر آنے والی ایک صفت کا نام ہے، ایک خوبی کیسی جی ہے؟ جی، لیکن عبادت جو ہے ایک صفت کا نام ہے، وہ عمل کا نام ہے، عمل کر کے دکھانا ہے ہم نے۔ نماز پڑھنا ایک صفت نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے، سبحان روزہ رکھنا عمل ہے۔ بے شک۔ لیکن دیکھیں، عبادت میں ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی ایکٹنگ کرتے ہیں ہم، حقیقی عبادت نہیں ہوتی وہ، لیکن عبودیت میں ایسا نہیں ہوگا۔ واہ، عبودیت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہے، وہ واہ، باطنی صفت ہے۔ جب اظہار کریں گے تو وہ لوگوں کے سامنے ریا و عجب اور سمعہ، اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، شیطان نے عبادت کی تھی لیکن اس کے اندر بندگی نہیں تھی۔ بہت خوب، جزاکم اللہ۔ شیطان نے 6000 سال عبادت کی، عمل کیا اس نے، لیکن وہ بندگی کی صفت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر بندگی ہوتی اس کے اندر تو وہ اس سجدے کے لیے انکار نہیں کرتا۔ انکار نہ کرتا، جزاکم اللہ۔ خدا کے سامنے وہ سر جھکاتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ خدا کے سامنے نہیں جھکا، عبادتیں تھی اس کے پاس 6000 سال۔ وہ بھی امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6000 سال اگر وہ دنیاوی ہے یا اخروی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اگر اخروی 6000 سال ہو تو اس کی دنیاوی عبادتوں 6000 سال سے کا بہت زیادہ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بے شک۔ اتنی عبادتوں کے باوجود خداوند عالم نے اس کو کافر کہا، اللہ اکبر، ملعون کہا، اس اللہ کو اکبر، رجیم کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بندگی نہیں تھی۔ جب اس سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سجدہ نہ کرنا شیطان کا جرم ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اگر یہی سجدہ نہ کرنا، ایک سجدے کا انکار اس کا جرم ہوتا
تو ایک سجدے کے مقابلے میں 6000 کے سجدے تھے، 6000 سال کے سجدے تھے. ایک طرف 6000 سال کے سجدے ہیں اور ایک طرف ایک سجدہ ہے. اگر ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے کون سا سجدہ بڑھے گا؟ یقیناً 6000 سال کا سجدہ بڑھے گا. اور خدا عادل ہے، سبحان خدا ظلم نہیں کرتا. ایک سجدے کے مقابلے میں 6000 سال کے سجدے باطل کر دیں، یہ بھی خدا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا ظلم نہیں کرتا، خدا عادل. بے شک. پھر شیطان ملعون کیوں ٹھہرا؟ شیطان کا جرم کیا تھا؟ جی شیطان کا جرم فقط سجدہ نہیں کرنا نہیں تھا، بلکہ شیطان خدا کی عدالت پر اعتراض کر رہا تھا. اللہ اکبر. خدا کو عادل نہیں مان رہا تھا، خدا کو نعوذ باللہ ظالم کہہ رہا تھا. جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مثلا تو نے مجھے ایسے بنایا اور آدم کو مٹی سے اس بنایا. آیت کے مطابق جی خدا نے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا. جی آگ مٹی سے افضل ہے. اللہ اکبر. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرے سامنے جھکے، اللہ اکبر. میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اصل اعتراض یہ ہے اس کا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدایا آج تک تو عادل تھا. اللہ اکبر. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس کا اکبر. جرم یہ ہے، ٹھیک ہے، آج تک تو عادل تھا لیکن آج تو نے ظلم کیا. اللہ نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیونکہ افضل کے سامنے مفضول نے جھکنا ہے. اگر میں افضل ہوں تو اس کو جھکنا چاہیے تھا. جی تو میں افضل ہوتے ہوئے اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو عدالت نہیں ہے. تو خدا کے عدل پر اس نے اعتراض کیا. اسی کے عین مطابق امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، کتاب اقبال میں سید ابن طاووس نے نقل کیا ہے جی کہ چونکہ یہ ذکر آیا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا مثل المؤمنین فی قبولہم ولاء امیر المؤمنین کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے نقطے کو دیکھیں، اور شیطان کا قصہ بھی پڑھیں، پھر ایک اور قصہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے اس کو بھی پڑھیں آپ. وہاں پر امام نے فرمایا جن مؤمنین نے میدان غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا جی وہ ان ملائکہ کی طرح ہے، ان فرشتوں کی طرح ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا. سبحان اللہ. وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا کَمَثَلِ ابلیس، اللہ اکبر. وہ شیطان کی طرح ہے. دیکھیں دو واقعوں کو، دو قصوں کو یا دو حادثات کو آپ سامنے رکھیں. ایک شیطان کا واقعہ ہے. شیطان سے جب کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اعلان ہوا آدم کی خلافت کا، تو شیطان نے کہا کہ آج تک تو عدالت ہو رہی تھی، اللہ اکبر. آج عدالت برپا نہیں ہوئی بلکہ ظلم ہوا. یہ اس کا گمان ناقص تھا. ہاں، یہ اس کا اعتراض تھا خدا پہ. اس ظلم کو میں برداشت نہیں کروں گا. اب آئیے میدان غدیر میں، وہاں پر جب امیر المومنین کی مولا نے کس طریقے سے ان دو واقعات کو جوڑا ہے. جی دیکھیں میدان غدیر میں جب مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تو ایک شخص نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ اکبر. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آج تک تو میں آپ کو رسول مان رہا تھا لیکن مجھے آج شک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. جی. اس آیت کے ذیل میں حتی اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ. اس نے نبوت پر شک کیا اس نے، اور حتی اس نے کہا اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے، اور عذاب نازل ہوا. جس طرح شیطان کو خدا کی درگاہ سے خارج کیا، ملعون ٹھہرا اور رجیم کہا، جی. اسی طرح اس شخص کو اس پر عذاب نازل کر کے اسے بھی ملعون قرار دیا. دیکھیں تو جو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے وہی بندگی رکھتا ہے. شیطان عبادت بہت کرتا تھا لیکن وہ بندہ نہیں تھا. بندگی کی جو صفت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی، اس لیے وہ ملعون ٹھہرا اور قیامت تک کے
اس پر جو ہے لعنتیں برستی. جزاکم اللہ خیرت. ناظرین دیکھیے کتنی خوبصورتی سے ہمارے مہمان نے بندگی اور عبادت کے فرق کو واضح کر دیا کہ یقیناً عبادت ایک عمل ہے اور بندگی ایک صفت ہے. بندگی جیسی صفت کو اگر اپنے کردار میں لانا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں عبادت کی منزلوں کو طے کرنا ہوگا. اور صرف عبادت کے اوپر اپنے مغرور نہیں ہونا چاہیے، صرف عبادتوں کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادت اس لیے کی جائے تاکہ بندگی جیسی یہ صفت حسنہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور ماہ مبارک رمضان تو ماہ بندگی ہے اور ماہ عبادت ہے. اس میں جو عبادتیں ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں وہ بھی، اور جو مستحب ہیں، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اسے بھی انجام دیں. اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کریں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس بندگی کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں بندگی آ جائے. اور جب بندگی آ جائے گی تو یقیناً ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں گے. اس ماہ میں، اس کے شب و روز میں جو عمل بھی انجام دیا جاتا ہے عام دنوں سے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. یقیناً انفاق کا مولانا صاحب نے اشارہ کیا، اور انفاق جو اس مہینے میں کیا جائے گا اس کے شب و روز میں، خدا اس کا بہترین پاداش، اس کی بہترین جزا دینے والی ہے، جو عام دنوں میں انفاق کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ دولت ہی کیا جو آل محمد کی راہ میں کام نہ آ سکے. یقیناً یہ دولتیں انسان رکھتا ہے، جمع آوری کرتا ہے، اور جب وہ اپنے موت سے نزدیک ہوتا ہے تو یہ ترکہ بن جاتا ہے. یہ وراثت اپنے لوگوں کے لیے وہ چھوڑ کر وارثوں کے لیے چلا جاتا ہے. میراث تقسیم ہو جاتی ہے، اولادیں نہ جانے کیسے استعمال کریں، لیکن انہی میں سے اگر کچھ حصہ محمد و آل محمد کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے تو جب تک محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا سرچشمہ فیض جاری و ساری رہے گا، اس وقت تک اس انفاق کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. ہدایت ٹی وی ٹیم کی جو پہل ہے، جو اپیل ہے، 786 افراد 786 لوگ اس میں جڑ سکتے ہیں 72 پاؤنڈ کے ذریعے سے. یقیناً 97 افراد نے ان میں ابھی تک شرکت کر لی ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے پہل کی شرکت کرنے میں. باقی افراد بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا ہاٹ لائن نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے شرکت کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بتا دیں کہ براہ راست نشریات میں جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر چند ہی لمحوں میں شو کیا جائے گا، آپ اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. ہمیں کال کر کے آپ معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں، اپنی دعا کر سکتے ہیں، حاجات اپنی پیش کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کوئی سوال ہو تو آپ اسے بھی یہاں پیش کر سکتے ہیں. آپ کا اظہار اور آپ کے تاثر بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت. مولانا صاحب، چونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، بہار قرآن ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے اتنا دلچسپ، لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے قرآن کی نگاہ میں، قرآن کی روشنی میں عبدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، قرآن اس بندگی کے کانسیپٹ کو کیسے بیان کرتا ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. دیکھیں، اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں. سب سے پہلے تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں عبودیت اور بندگی کو ہماری خلقت کا ہدف اور مقصد قرار دیا ہے. بے شک ہم کس مقصد اور ہدف کے تحت خلق ہوئے ہیں. چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا. جی، ہم بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. اپنے لیے ایک مقصد بنا لیتے ہیں، میری زندگی کا یہ ہدف ہے، یا مادی ہدف ہے یا دنیاوی ہدف ہے، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں. جیسے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو فقط جو ہے مال اور دولت کمانا چاہتے ہیں، ان کا ہم و غم یہی ہے، ان کا ہدف، زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہے. اور بعض لوگ مقام و منصب تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی حتی جان بھی چلی جاتی ہے ان کی. جی، کیوں؟ ان کی زندگی کا مقصد انہوں نے بنایا ہے کہ یہاں تک میں نے پہنچنا ہے، میری زندگی کا کمال ہی یہی ہے. یعنی دولت پانا ان کی زندگی میں کمال ہے. کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اس کو پا سکوں تو میں باکمال انسان بن گیا. اللہ اکبر. اور بعض دنیاوی لوگ بھی اس طرح ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بامقصد زندگی گزار چکا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے. جی، ہمیں خدا نے کیوں خلق کیا ہے، اس دنیا میں لے کے آیا ہے، وہ ہدف کیا ہے. اور خود خدا ہم سے پوچھتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ اکبر. تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں فضول
اور بے فائدہ اور بے مقصد خلق کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور جو اولو الالباب ہے، جو صاحبان عقل ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس مقصد کا اقرار کرتے ہیں تفکر کے بعد، تعقل کے بعد۔ الذین یذکرون اللہ، ان کی صفت ہے یہ اولو الالباب کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں وہ تفکر کرتے ہیں، پھر وہ اقرار کرتے ہیں، سبحان اللہ، پھر وہ اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اکبر، پروردگار تو نے اس کائنات کو بے مقصد، بے ہدف اور بے ہودہ خلق نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تفکر کرنے کے بعد اب یقیناً خدا حکیم ہے، خدا نے ہمیں بے مقصد اور بے ہدف خلق نہیں کیا، حکیم بے ہودہ کام نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرقان حمید میں خداوند عالم نے فرمایا تمہاری خلقت کا مقصد یہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ادبیات عرب کے حوالے سے دیکھیں تو بعض کچھ اور آیتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ ہماری خلقت کے کچھ اور اہداف بھی ہیں، لیکن اس آیت پہ اگر غور کریں تو ادبیات عرب کے حوالے سے اگر اس پر دقت کریں تو نفی کے بعد اگر استثناء آ جائے، الا آ جائے، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حصر کا فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ ادات حصر میں سے کیا کہتے ہیں نفی کے اس میں سے، یا لا کے ذریعے ہو یا ما کے ذریعے ہو۔ تو یہاں پر ما کے مائے نافیہ کے ذریعے نفی ہو رہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جن و انس کو خلق کیا ہی نہیں۔ الا استثناء ہے، یہاں پہ الا کے ذریعے استثناء کیا ہے، لیکن خلق کیا ہے کس مقصد کے لیے؟ مگر اپنی بندگی کے لیے۔ سبحان اللہ، ہماری زندگی کا مقصد ہی بندگی ہے۔ ایسا لہجہ ہمیں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے جب وہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ جی ہاں، کرتا ہے تو یہ کہتا ہے لا الہ، پھر کہتا ہے الا اللہ۔ یہ یہیں پر دیکھیں، اسی لیے ہم حصر کا استفادہ کرتے ہیں یہاں سے، کیونکہ نفی کے بعد استثناء ہے، تو ہم یہاں پر اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہتا ہے وما محمد الا رسول۔ جی، دیکھیں یہ یہاں پر بھی یہی طریقہ ہے، یہاں پر ہم نے خلق کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ بندگی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بندگی کی اہمیت ہے، بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہیں پر ختم نہیں ہوتی بندگی کی فضیلت، یہاں پر پھر خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سبحان اللہ، تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف قرار دیتے ہیں بندگی کو۔ وَلَقَدْ یقیناً، بے شک، یہاں پر بھی تاکید ہے، وہاں پر حصر ہے، یہاں پر تاکید ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ بے شک، اس رسول کے بھیجنے کا اور اس کی بعثت کا کیا مقصد اور ہدف ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی ہو، سبحان اللہ، اللہ کی بندگی ہو، اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا انبیاء کا ہدف ہے، سبحان ان کی اللہ، بعثت کا ہدف یہی ہے، سبحان طاغوت اللہ، کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں انسانوں کو لائے۔ اسی طرح آیات قرآن سورہ اعراف میں تقریباً 4 انبیاء کا نام لے کر جی، خداوند عالم نے ذکر کیا ہے، اور ان کے پیغام کو بھی ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ ہے پیغام بندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کا ذکر سورہ ہود میں بھی دوبارہ تکرار ہوا ہے، جی، سورہ نمل میں دوبارہ تکرار ہوا ہے، اور سورہ عنکبوت میں بھی ذکر ہوا ہے۔ سبحان دیکھیں اللہ، ایک طرح کی آیت ہے اور ایک طرح کا جملہ ہے، واہ، آپ کی خدمت میں پیش کروں ضرور گا۔ پیش کریں۔ حضرت نوح کا جب ذکر ہوتا ہے تو خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سبحان یہ اللہ، حضرت نوح کا جملہ جی، یاد رکھیں، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جب ہم نے نوح کو، خدا فرما رہا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت نوح کا پیغام ہے، پیغام رسالت۔ اب حضرت ہود کا ذکر ہوتا ہے۔ جی،
وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی جملہ تکرار ہو رہا ہے، ہر نبی یہی جملہ تکرار کر رہا ہے. سبحان اللہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو جملہ حضرت نوح کا تھا وہی حضرت ہود کا بھی ہے. جی. اب پھر حضرت صالح کا ذکر ہوتا ہے. جی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کا ذکر ہوا. حضرت صالح کا جب ذکر ہوا تو خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف اپنے نبی صالح کو بھیجا. پھر ان کا کیا پیغام ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں. واہ. پھر اس کے بعد اسی سورہ میں، سورہ اعراف میں حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین میں حضرت شعیب کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سبحان اللہ. ایک حرف کا بھی اضافہ اور یعنی یہ چاروں انبیاء جو آئے ہیں اختلاف نہیں، انہوں نے اسی لہجے میں کہا، ایک ہی جملہ کہا ہے. واہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، چاروں نبیوں کا ایک ہی جملہ ہے. سبحان اللہ. یہ بندگی کی دعوت. سبحان اللہ. وہ آیت پہلے جس کی تلاوت کی تھی اس میں کلی پیغام دیا خدا نے کہ ہم نے ہر نبی کو ہر امت میں بھیجا، ایک نبی کو ہر امت میں بھیجا. اس کا پیغام یہ تھا کہ ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرے. جی. تو یہاں نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا ذکر ہے سورہ عنکبوت میں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو. سبحان تو اللہ. وہ خود ان کی بندگی کا ذکر ہو گیا، وہ کس حد تک بندگی کے مقام پر فائز بے ہے. شک. تو وہ قوم اپنی قوم کو بھی بندگی کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان یہ اللہ. خود بندگی کا مقام قرآن مجید میں خداوند عالم بیان فرما رہا ہے کہ ہر نبی کی بعثت کا ہدف اور مقصد بندگی کا پیغام ہے. اللہ کی جزاکم اللہ. بندگی میں انسانوں کو لانا، یہ ہر نبی کا پیغام اور اس کی ذمہ داری ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین دیکھ رہے ہیں جو مقام بندگی ہے اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کتنا مفصل کیا ہے. ہمارے مہمان نے بہت ساری آیتوں کو کوٹ کیا اور ایک تمثیل دی بندگی کے لیے. کلی طور پہ بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء کو اس نے بھیجا بندگی کے طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اور پھر جزئی طور پہ بھی کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ان کے نام کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی قوم کو بندگی کی طرف دعوت دی، بندگی کی طرف بلائے. یقیناً یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ ماہ بندگی ہے، یہ قرآن کی بہار ہے. یہ مہینہ اس میں ہم قرآن پڑھیں، بندگی کی طرف ایک قدم آگے بڑھتے جائیں، اور پھر اس کے اندر دیکھیں کہ خداوند عالم ہم سے کیا کیا مطالبہ کرتا ہے. اور یہیں پہ ہم ایک بات یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید یقیناً اسے پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، ساتھ رکھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس میں تدبر کرے، انسان اس میں تفکر کرے، جو پڑھ رہا ہے غور کرے. ہم عام دنوں میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. اور جب ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً ہم سمجھیں گے کہ یہ بندگی کیا ہے، بندگی کی منزلوں کی طرف ہم آگے بڑھتے رہیں گے. ناظرین آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر ہمارا کانٹیکٹ نمبر یہ شو کیا جا رہا ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعے مقدس کا یہ روح پرور منظر آپ کی ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. آپ معصومہ خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں. آپ ہدایت ٹی وی ٹیم جو اپنا یہ کارواں پیش کر رہی ہے، جو پروگرام یہ پیش کر رہی ہے، اس کے ذریعے میں آپ اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ہمارے مہمان انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. جو آپ کا تاثر ہے ہدایت ٹی وی ٹیم کے پروگرامز کو لے کر، خود اس براہ راست نشریات جو ماہ مبارک رمضان میں حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہ سے پیش کی جا رہی ہے آپ کے لیے، اس سلسلے میں جو آپ کا تاثر ہے، یہ سب آپ ہم سے رابطہ کر کے یہاں شیئر کر سکتے ہیں. ہاں، یہ مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور
بندگی سلسلے میں یقیناً ابھی تک جو آپ نے بات کہی یہ ہمارے لیے گوہر نایاب ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی اسی طرح گوہر ہوگا. مثلا آپ کی اجازت سے ہم ایک کال لینا چاہیں گے, اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے حضور. ہم چاہیں گے آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور پھر اپنا تعارف پیش کریں کہ آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے بند کی ہوئی ہے. جی فرمائیں. علی حیدر ہے اور میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. بہت خوب. سب سے پہلے میں بہت ہی قابل احترام مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ زندگی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو حضور ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا اور اکثر یہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ دیکھیے جب ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں اور سورہ کہف پہ یہ آیت ہے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں اور اس میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جب جاتے ہیں کشتی پہ تو کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتے ہیں میں نے تم سے منع کیا تھا تم سوال نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے منع کیا تھا دیکھو مجھ سے سوال نہیں کرنا. اس طرح دیوار جب گرتی ہے تو اس کو بھی وہ صحیح کر دیتے ہیں اور جبکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو کھانے تک کے لیے نہیں پوچھا ہے. یہ تمام واقعات قرآن شریف میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمارے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور مطالعہ بھی کیا ہے کہ پیغمبر نہیں ہے یا پیغمبر ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں پیغمبر ہیں تو وہی سوال کرتے ہیں ان سے. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب بعد میں ہلو جی فرمائیں. ہلو جی فرمائیں, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک. ہاں جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے جو بچوں کو قتل کیا انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ بعد میں یہ نافرمان بنتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو قتل کیا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ جو بھی عمل کیا انہوں نے وہ انجام دیا, لیکن وہ اپنے علم کے زور سے وہ جانتے تھے کہ بھائی اس کو قتل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بعد میں خراب بن جاتا ہے. لیکن جب مولا کائنات کو پتا تھا کہ ابن ملجم مجھے قتل کرے گا تو انہوں نے کیوں نہیں سجدہ کی, انہوں نے کیوں نہیں اس کو تنبیہ کی. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ مفہوم سمجھ گئے ہوں گے میرا, جی اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ بریف کر دیجیے گا. شکریہ بہت بہت. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. شکریہ. قبلہ تقریباً سوال واضح ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو برادر عزیز تھے نیو یارک سے کال کر رہے تھے, یہ جو سوال پیش کیا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتا تھا ان کا قاتل کون ہے, پھر مولا نے کیوں نہیں اسے قتل کیا, جیسا کہ اس سے پہلے جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور جو مختلف حوادث پیش آئے تو انہوں نے بھی ایک بچے کو قتل کیا تھا. کیا کہنا چاہیں گے آپ جواب میں؟ دیکھیں, اس کو اگر ہم ملانا چاہیں تو ہمارے موضوع سے بھی یہ مربوط ہے. مولا امیر المومنین نے کیوں قتل نہیں کیا, وہاں پر حضرت خضر نے کیوں قتل کیا, جی ہاں, یہ بھی وہی مقام بندگی ہے. دیکھیں, اگر امیر المومنین کو خدا کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں, جی ان کو قتل کر دیں, تو مولا امیر المومنین قتل کر دیتے. جی جی. لیکن امیر المومنین کو یہ حکم نہیں تھا, چونکہ وہ بندے خدا تھے, یہ حکم نہیں تھا یقیناً, ورنہ امیر المومنین کو یہ حکم ہوتا تو ان پہ کبھی ظلم نہ ہوتا. جی. قتل اور شہادت کی بات چھوڑیں, اس سے پہلے جتنے مظالم ڈھائے گئے وہ ظلم کبھی نہ ہوتا, کیونکہ وہاں پر دیکھیں امیر المومنین نے طاقت ہونے کے باوجود جی طاقت ہونے کے باوجود ان کو قتل بھی کر سکتے تھے. علم تو کیا, یقین تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, بے شک قتل کر سکتے تھے, کیوں قتل نہیں کیا؟ دیکھیں, وہاں تو علم پہ عمل کرنے کی بات ہے, یہاں تو یقین ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. جی جی, ٹھیک ہے نا. کیوں قتل نہیں کیا؟ کیونکہ عبد خدا تھے. سبحان اللہ. کیونکہ رسول اللہ اور خدا کے فرمان پر عمل کرنے والے تھے. وہاں پر حضرت خضر کو حکم ملا ہو خدا کی طرف سے
کہ یہ حضرت موسیٰ کے امتحان کے لیے یہ کریں، اور ان کا بھی ذکر یعنی آئے جو گا علم تھا اس علم پر عمل کرنے کا حکم ہوا ہو۔ آپ کی اجازت سے ہم کال ریسیو کرنا چاہیں گے، پھر گفتگو جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے برادر ذرا سے اپنی آواز بلند کریں اور اپنا تعارف پیش کریں، کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ سے کر رہا ہوں۔ آپ کی آواز بہت کم ہے، ہم گزارش کریں گے ذرا بلند آواز سے بات کریں تاکہ آواز آپ کی مکمل حد تک پہنچ سکے۔ میں آپ سے بولتا ہوں، ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے۔ معاف کریں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ معاف کریں، آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، بالکل صحیح نہیں آ رہی ہے۔ میں پیچھا سا پہلے کہ تمہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو بھی زہر دیا ہے ابوبکر عمر ایک دم زہر دم پہ۔ معاف کریں، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، پھر سے انشاءاللہ رابطہ کریں۔ ہمارے کالر ہیں، غالباً ان کی آواز صحیح ہم تک نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جب آپ ہم سے رابطہ کریں تو آپ اتنی بلند آواز سے گفتگو کریں تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے، اور ہمارے جو مہمان ہیں آپ کے سوالات کا بحسن خوبی انشاءاللہ یہاں جواب دیں گے۔ جو آپ کے تاثرات ہیں آپ اسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائیں گے، ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے یہ جو اپیل ہے 72 پاؤنڈ کی، اس میں 786% شرکت کر سکتے ہیں۔ 97 افراد نے، 97 لوگوں نے، خوش نصیبوں نے ابھی تک اس میں شرکت کی ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ شرکت کریں۔ یقیناً یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کاروان ہدایت آپ ہی نیک صالحین افراد کے توسط سے، آپ کے تعاون سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس اپیل میں آپ جلد از جلد شرکت کریں اور کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے میں آپ بھی معاون ثابت ہو سکے۔ معصومہ جزائے خیر آپ کو عطا کریں گی۔ آئیے مزید گفتگو مولانا صاحب سے کرتے ہیں۔ حضور، جو سوال کے جواب میں آپ ارشاد فرما رہے تھے جائز رکھیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، خود امیر المومنین اس زمانے میں رسول اللہ کی رحلت کے بعد اپنے دشمنوں کو قتل کر سکتے تھے، جس طرح مرحب کو قتل کیا، عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ جی جی۔ لیکن اس مرحلے پر امیر المومنین نے کیوں نہیں کیا؟ فقط علم کی بات نہیں ہے بلکہ یقین ہے دشمن سامنے ہے۔ حتیٰ کتاب سلیم ابن قیس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص آیا در امیر المومنین پہ، جسارت اس نے کی تو امیر المومنین نے اس کا گریبان پکڑا، زمین پہ دے مارا اس کو، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہم بقتل، یہ جملہ ہے وہاں پر، قتل کا ارادہ بھی کیا۔ جی جی۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ، پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا اگر پیغمبر کی وہ وصیت نہ ہوتی، وہ وصیت یاد آ گئی کہ اگر پیغمبر کی وہ وصیت نہ ہوتی کہ علی میرے بعد آپ پر ظلم ہوگا لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ سب اجازت چاہیں گے اپنی کالر کی کوالٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ آواز ٹھیک ہے اتنی؟ جی، آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم چاہیں گے آپ اپنا تعارف پیش کریں، کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اصل السلام۔ میں کل بھی سوال کیا تھا، آپ اگر تھوڑی سی تحقیق کر کے مجھے بتائیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عرض کر رہا ہوں۔ جی، میرا نام محمد افراد میر ہے، یعنی لیز بول رہا ہوں۔ چیز ہے، کسی نے بتایا ہے کہ کمی میں لکھا ہوا، کمی کتاب ہے نا، کم کی کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ استعفا میں چلے گئے نا تو اپنے بیٹوں کا کہ عائشہ اور حفصہ کو بیسر والے میں لکھا ہے، ویسے امام نے کہا ہے، امام باقر نے جو نا مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، یعنی شہید کیا نا۔ آپ کا سوال ہم صحیح طور سے متوجہ نہیں ہو پائے ہیں، آپ ذرا صاف لہجے میں پھر سے سوال اپنا پیش کریں۔ پھر ایک بار کرتا ہوں کہ کیا استعفا میں جانے سے پہلے کیا انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی تھی؟ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کس کو زہر دینے کی کوشش کی تھی سقیفہ میں جانے سے پہلے؟ یعنی استعفا میں چلے گئے تھے نا ابو بکر عمر، تو بیٹے کو کہا تھا زہر دو ان کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا جواب دیں گے، بہت شکریہ۔ مطلب پہلے کالر کا جو ہمارے سوال تھا آپ اس کے جواب کو جاری رکھیں۔ دیکھیں، وہاں پر بھی امیر المومنین نے پیغمبر کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے
ان کو قتل نہیں کیا. دیکھیں خود پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یا علی انک ستبتلی بعدی فلا تقاتلن. ٹھیک ہے جی. تو علم تو ہے، دشمن بھی ہے، لیکن کیا اپنے علم پہ عمل کریں یا خدا کے حکم پہ عمل کریں؟ ایسے اللہ کے بندوں کو تو یقیناً علم ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے. دیکھیں اور علم پہ فوراً عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا امیر المومنین کے بارے میں یا حضرت موسیٰ اور ہارون کی جو بحث ہے، وہاں پر بھی حضرت ہارون نے جو کام کیا ہے وہی مولا علی نے کیا ہے. جی. ٹھیک ہے. حضرت ہارون نے ان سے مقاتلہ کیوں نہیں کیا، مجادلہ کیوں نہیں کیا، جنگ کیوں نہیں کی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم یہاں پر یہی جواب دیتے ہیں امیر المومنین کے بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے تو حضرت موسیٰ نے غصے میں حضرت ہارون سے کہا تھا. بعض آیات میں ہے کہ ان کی داڑھی اللہ پکڑ کی اجازت سے ہم کال اٹینڈ کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے، اپنا تعارف پیش کریں. میرا نام ہے محمد اسد شاہ. قاسم صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ مولانا صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ ہمارے لائیو کالر ہیں پروگرام میں. فرمائیے. اچھا، میں نے ڈونیشن کرنی ہے 100 پاؤنڈ کی بیوی کے حرم ماشاء سے. اللہ ماشاء اللہ. تو ان سے کہیے گا کہ میرے باؤ اجداد کے لیے اور والدین اور ساس سسر کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ ان کی ضرور. مغفرت کے لیے. جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ. بہت تو یہ شکریہ. 100 پاؤنڈ میں کیا ڈونیشن لائن پہ دے دوں؟ جی جی، ہماری ہاٹ لائن نمبر جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر شو کر رہی ہے، آپ وہاں رابطہ کر لیجئے. وہاں پہ ڈال دوں. بہت شکریہ. انہیں کہیے گا کہ دعا کیجیے ہمارے. انشاءاللہ ضرور ضرور. ضرور مولانا صاحب، آپ کی آواز سن رہے ہیں، ہم یہاں سے آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. ہم یقیناً آپ کے لیے جو ہمارے کالر تھے اور تمام اپنے ناظرین کے لیے، تمام عاشقان آل محمد کے لیے دعا گو ہیں معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے کہ معصومہ کے صدقے میں خدا آپ کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے. ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں سے دور ہونے کے لیے ہمیں استغفار اور توبہ کی طرف قریب ہونے کی ہمیں توفیق و مرحمت فرمائے. اور یہ جو انفاق کا سلسلہ ہے، یہ جو آپ ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً اس کے ذریعے سے خدا آپ کی مزید تشویق فرمائے، خدا آپ کے رزق و روزی میں مزید وسعت عطا فرمائے. حضور، علم پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک خدا کا حکم نہ آ جائے. وہ علم جو غیبی علم ہو. ٹھیک ہے. جب خدا کا دیکھیں علم غیب کے بارے میں یہی کہتا ہے، جب ارادہ کرے تو ائمہ کو علم غیب خدا عطا کرتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس علم ہو اس پر فوراً عمل کریں. جی. جب تک خدا کا حکم ہوگا کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے تب وہ کریں گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. وہ وہی چاہیں گے جو خدا چاہے گا. سبحان اللہ. خدا کا بندگی یہی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. امیر المومنین، دیکھیں امیر المومنین نے صبر کیوں کیا، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو امیر المومنین نے بندگی کرنی ہے خدا کی. جب خدا نے کہا صبر کرو تو رسول نے کہا صبر کرو تو امیر المومنین نے صبر کیا. یہ بندگی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین کو مسجد میں لے کے جا رہے تھے، امیر المومنین کے دستائے مبارک کو رسیوں میں باندھا گیا تھا. اللہ. تو مسجد میں لے کے جا رہے تھے تو ایک یہودی نے دیکھا. یہودی نے جب دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس سے کہا کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو، تم تو یہودی ہو. اس نے کہا کہ میں نے اسی علی کو دیکھا تھا خیبر کے در کو اکھاڑتے ہوئے انہی ہاتھوں سے. جو علی اپنے اللہ کے حکم پر در خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ علی اسی اللہ کے حکم پر اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو تسلیم ہو خدا کے سامنے، سر تسلیم خم کریں تو وہی اللہ حق ہے، وہی علی حق ہے. سبحان اللہ. میں ان پہ ایمان لے آتا ہوں. دیکھیں امیر المومنین فاتح خیبر ہیں، کر سکتے تھے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا. بلکہ پیغمبر اسلام کی رحلت سے پہلے یہ واقعات بتائے جا چکے تھے. حتیٰ حضرت امام حسین کی شہادت کا بھی بتایا تھا. جی. تو کیا پیغمبر اسلام نے کیوں نہیں کیا؟ خود پیغمبر اسلام وہ واقعے سے روک سکتے تھے. حتیٰ عمر ابن سعد کی جب ولادت ہوئی، وہ دنیا میں آیا تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تمہارے گھر میں ایک گوسالہ پیدا ہوگا. اللہ. سعد ابن ابی وقاص سے کہا جی کہ جو میرے نواسے کا قاتل ہوگا. یہاں تک علم ہونے کے باوجود عمر سعد کو کیوں قتل نہیں کیا؟
شمر ابن ذیل جوشن کو، حتیٰ ابن ملجم کو امیر المومنین نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہوگا. وہ یقین نہ کر سکا کیونکہ ابن ملجم ساتھ تھا، امیر المومنین کے ساتھ تھا. تو وہاں پر علم پر عمل کرنا خدا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. ہر علم پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو یقیناً امیر المومنین اس کو قتل کر دیتا. سبحان اللہ. یہی تو بندگی ہے. حکم قتل کرنا نہیں تھا، حکم شہید ہو جانا تھا. شہید ہو جانا تھا. دیکھیں، اگر خدا کا حکم یہ ہوتا کہ ابن ملجم کو قتل کرنا ہے تو وہیں پر قتل کر دیتے، لیکن یہ نہیں تھا خدا کا حکم. اے علی، آپ نے شہید ہونا ہے اس کے ہاتھوں. جی. تو اس کو ماننا تھا امیر المومنین نے. تو علم تو تھا لیکن اس علم پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا. جزاکم اللہ. قاتل کو پہلے قتل کر دیتے. جزاکم اللہ. یقیناً ہمارے کالر مطمئن ہو گئے ہوں گے. مولانا صاحب نے اتنا خوبصورت اور بہترین جواب دیا کہ اولیاء الہی کو، جو اللہ کے خاص بندوں کو جو علم ہوتا ہے، وہ حال کا علم ہو یا مستقبل کا علم ہو یا علم بالغیب ہو، لیکن علم کے اوپر عمل کرنا یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اوپر حکم نہ آ جائے. یہی وجہ ہوئی کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا عبد الرحمن ابن ملجم، خدا اس پر لعنت کرے، کہ وہ حضرت امیر المومنین کا قاتل ہوگا. لیکن مولا نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ اس کے قتل کرنے کا حکم مولا کو نہیں ملا تھا. مولا کو حکم خدا کی جانب سے، خدا کی مشیت سے یہ تھا کہ مولا خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں. جو مولا نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دین الہی کو اپنی جگہ پر استوار رکھا تاکہ تعلیمات آل محمد سے ہم تا قیامت بہرمند ہوتے رہیں. ناظرین، جو ہمارا کالنگ نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، اظہار تاثر کر سکتے ہیں، اپنے نظریات پیش کر سکتے ہیں. حرم مطہر سے جو ذریعے مبارک معصومہ کو سلام اللہ علیہ کا روپرور منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے معصومہ کو سلام بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ذکر کر دیں، ہدایت ٹی وی ٹیم کی جو اپیل ہے، جو پہل ہے، وہ یہ ہے کہ 72 پاؤنڈ کے ذریعے سے آپ اس اپیل میں شرکت کر سکتے ہیں. 786 پرسن ہیں جو اس میں حصہ لے سکتے ہیں، جس میں سے 97 افراد پہلے تھے. ایک صاحب ابھی ہمارے کالر ہوئے، خدا آپ کو مبارک کرے کہ آپ نے اس کاروان ہدایت میں شرکت لیا. اس کے علاوہ بھی آپ مزید شرکت کر کے کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے کا سبب قرار پا سکتے ہیں. مولانا صاحب، یقیناً یہ بندگی ہے، اور بندگی جو کچھ خدا ہمیں کہہ رہا ہے اس کو مکمل طور سے انجام دینا، اور اسی سلسلے میں یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہم اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہم جاننا چاہیں گے مقام بندگی کے بارے میں. قرآن کے بھی آپ نے کانسیپٹ کو پیش کیا، لیکن مقام بندگی ہی کیا آخری مقام ہے خدا کے نزدیک، یا کوئی ایسا مقام ہے جو مقام بندگی کے بعد بھی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور قرآن کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مقام بندگی سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ میں نے حضرت ابراہیم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں عرض کیا کہ اسی مقام بندگی کی وجہ سے ان کو امامت اور نبوت ملی ہے. جی. اب ہم پیغمبر اسلام کے بارے میں اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جب بھی خدا پیغمبر اسلام کی کوئی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے تو اسی لفظ بندگی کو لاتا ہے. مثلا معراج کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک اسراء کی پہلی آیت میں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان اللہ. دیکھیں، یہاں پر برسولہ بنبیہ نہیں کہا. جی جی. اس ذات نے پاک و منزہ ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی. سبحان اللہ. یہاں پر لفظ عبد ہے. دیکھیں، یہ بندگی کا مقام ہے. یہی وجہ ہے ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو شریعت کا حکم کیا ہے. جی. تشہد میں ہم جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. پہلے عبد ہے، پہلے ان کی بندگی بیان کرو، پھر رسالت و نبوت کا اقرار کرو. ان کی بندگی کی گواہی دینے کے بعد رسالت و نبوت کی گواہی آپ دیں گے. عبدہ ورسولہ. پہلے عبد ہے پھر رسول ہے. موسیٰ، آپ کی اجازت سے ہم کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی میرا ایک اور ذہن میں سوال آیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسے بندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم کس طرح بندگی حاصل کر سکتے ہیں، ہم وہ کیا عمل کریں کہ بندگی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید کو عمل میں کس طرح ڈھالا جا سکتا ہے. آپ سوال سمجھ گئے ہیں؟ جی بہتر. شکریہ. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. یقیناً مولانا صاحب آپ نے یہ سوال کو محسوس کر لیا ہوگا. وہ ہمارے کالر دوبارہ نیو یارک سے پھر سے کال کر رہے تھے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے سوالات سے مستفیض فرما رہے ہیں. جو جواب دیا جا رہا ہے تمام ناظرین اس سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ہم چاہیں گے ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن جو سوال ابھی یہ کیا ہے کہ بندگی کو ہم عمل میں کیسے ڈھال سکتے ہیں اور پھر وہ توحید کو عمل میں کیسے اتار سکتے ہیں. حالانکہ یہ دو سوال ہیں، ہمارا وقت بھی تقریباً تمام ہونے کو ہے، شاید ہم دونوں کے جواب نہ دے سکے. ناظرین چونکہ ہم تقریباً اپنے وقت کی آخری سرحد کو چھونے والے ہیں اور ہمارے جو کالر ہیں ممکن ہے کہ ایک سوال کا جواب آج ہو جائے اور انشاءاللہ جو آپ کا سوال باقی رہے گا اس پر ہم پھر کل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. افطار کا وقت آپ کے ہاں قریب ہے. افطار کے وقت خدا اپنی اجابت کے دریچوں کو کھول دیتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے، وقت غروب، وقت افطار، جس میں خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ روزے دار جو دن بھر تشنگی کو، گرسنگی کو خدا کی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے دور رکھتا ہے، خدا سے ایک قدم نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی تمام نیک حاجتوں کو خدا افطار کے وقت قبول کر لیتا ہے. آپ ہدایت ٹی وی ٹیم کے لیے دعا گو رہیں، ہم بھی یہاں سے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور کال لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. استقبال ہے میری بہن. آپ اپنا تعارف پیش کریں. کیا نام ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. مجھے دعا کرانی ہے اپنے بھائی کے لیے اور اپنی بھتیجی کے لیے. پلیز ان کے لیے، دونوں کے لیے دعا کر لیں. مہربانی آپ لوگوں کی. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. اوکے. موسم چاہیں گے پہلے ہماری بہن کے دعا کر دیں اور پھر اس سوال کی طرف پڑھتے ہیں. ایک اور کالر نے بھی دعا کا کہا تھا کہ ہم ادھر بالکل ذریعہ حضرت معصومہ کے سامنے ہیں، یہاں یقیناً دعا مستجاب ہوگی. اور مہینہ بھی ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ دعاؤکم فیہ مستجاب، کہ اس مہینے میں دعا مستجاب ہوگی. جی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بی بی کا وسیلہ دیتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ ان کی جو بھی شرعی حاجت ہو ان کو پوری کرے خدا. الہی آمین. اور جو اگر کوئی مریض ہو تو بحق بیمار کربلا اور بحق حضرت معصومہ ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا الہی فرمائے. آمین. اور جنہوں نے ڈونیشن کے حوالے سے کال کی تھی، خداوند عالم ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے الہی آمین. اور مزید خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. آمین یا رب العالمین. ایک ہمارے کالر تھے جنہوں نے دو سوال پیش کیے. بندگی کی طرف کیسے پہنچ سکتے ہیں، بندگی صفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور توحید کو اپنی زندگی میں کیسے ڈھال سکتے ہیں. ہم چاہیں گے ان کا جو دو سوال ہیں، ایک سوال پہ ہم گفتگو کر لیں. جی پہلے سوال کے بارے میں عرض کروں کہ ہمیں بندگی کے لیے خداوند عالم نے نمونۂ عمل دیا ہے. بے شک اسوہ حسنہ خدا نے ہمیں دیا ہے. کچھ آئیڈیلز ہیں ہمارے لیے، رول ماڈل کہیں یا آئیڈیلز کہیں، جو بھی کہیں، ان کی زندگی کے مطابق، جی ان کے اعمال کے مطابق، ان کے رفتار کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو یقیناً ہم بندگی کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک دفعہ خدا کی بندگی ہوتی ہے، ایک دفعہ انبیاء اور ائمہ کی اطاعت ہوتی ہے. جی ان کی بندگی تو نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے، لیکن کرنا ایک جیسا ہے. بے شک اللہ کے بھی ہر حکم کو ہم نے ماننا ہے، جو وہ کہے، جیسا کہے ہم نے کرنا ہے، تب جا کے ہم مقام بندگی پہ پہنچیں گے. اب رسول یا نبی یا امام جو فرمائیں اس پر عمل کرنے سے بھی ہم اس مقام تک پہنچیں گے. جو میں ایک مثال مختصراً عرض کروں جی کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس خراسان سے ایک شخص آیا. جی ابو سہیل خراسانی آیا. اس نے کہا مولا آپ دشمنوں کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں اتنے آپ کے جانثار ہیں، محب ہیں، ہم آتے ہیں آپ کی مدد کے لیے.
تو امام نے فرمایا اپنے خدمتکار سے فرمایا کہ جا کے تنور میں آگ روشن کریں. جی یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر جس طرح اللہ کی اطاعت ہوتی ہے بے چون و چرا، جہاں پر امام کی بھی اسی طرح اطاعت ہوگی تب ہم جا کے مقام بندگی تک پہنچیں گے. پھر اس کے بعد جب تندور میں آگ جلی، ابو سہیل خراسانی سے امام نے فرمایا اب جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اس نے سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، امام مجھے سزا دینا چاہتے ہیں. مولا سے معافی مانگنا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دیجیے، کوئی غلطی ہوئی ہے، گستاخی ہوئی. آپ کی اجازت سے لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. اپنا تعارف پیش دعا کریں. کرانی ہے اپنے بھائی کے لیے، اس کی شفا کے لیے پلیز. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا اگر آپ ذکر کریں. جی آپ پہلے ہم چاہیں گے کہ وہ جواب دیں، بعد میں ہم دعا کریں. تو ابو سہیل خراسانی سے امام نے فرمایا کہ تنور میں جا کے بیٹھنے کا. تو اس وقت ابو سہیل خراسانی پریشان ہو گیا. پھر امام نے اس سے دوبارہ گفتگو کرنا شروع کر دی. اتنے میں ہارون مکی آیا. ہارون مکی آیا تھا، اس کے جوتے اس کے ہاتھ میں تھے. امام نے فرمایا جوتے یہیں پہ چھوڑ کے تنور میں جاؤ. ابو سہیل خراسان وہ کیا کہتے ہیں ہارون مکی نے جوتے وہیں پہ چھوڑے، جا کے تنور میں بیٹھ گیا. ابو سہیل خراسانی دوبارہ پریشان ہو گیا، میری وجہ سے اس کو سزا مل گئی، شاید امام ناراض ہو گیا. واقعہ جاری رکھیں، ہم ایک کال لینا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام انکل. جی اپنا تعارف پیش کریں. آپ کا استقبال ہے، کیا نام ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ میرا نام ہے سید حسنان حیدر، اور میری گزارش ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے دعا کریں اور میرے بہنوں بھائیوں کے لیے اور میرے لیے دعا کریں، بہت ضرورت ہے. ضرور، ہم دعا گو ہیں. معصومہ کی بارگاہ سے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ کو بھی. جی حضور. تو وہاں پر ابو سہیل خراسانی بہت پریشان ہوا. اتنے میں امام نے ان سے گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ چلے اب جا کے ہارون مکی کا حال دیکھتے ہیں، اس کی خبر لیتے ہیں. امام کے ساتھ وہ بھی گئے. جب تنور کے پاس پہنچے تو دیکھا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کو. اس کے بعد ابو ہارون مکی سے امام نے فرمایا اب تنور سے نکل جائیں. نکل کے آئے، بالکل سالم تھے. پھر امام نے فرمایا ابو سہیل خراسانی سے کہ اس طرح کے کتنے جانثار ہیں خراسانی، اللہ اکبر، اس طرح کے کتنے جانثار ہیں. اس نے کہا مولا اس طرح کے تو ایک بھی نہیں. اللہ اکبر. قیام نہ کرنے کی ایک علت یہ ہے، ائمہ کے قیام نہ کرنے کی علت یہ ہے، اس طرح کے جانثار نہیں تھے. مولا حسین کو مل گئے 72 ایسے جانثار مل گئے، اس وجہ سے قیام کیا. اب دیکھیں اس نے ہارون مکی کو دیکھیں، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، جوتا وہیں چھوڑا، جا کے تنور میں بیٹھ گئے. یہ چون و چرا اطاعت. جی جی. یہ کیوں، کیسا، کس لیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ائمہ کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سیرت پر ہمیں چلنا ہوگا، تب جا کے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم بندگی کے مقام پر پہنچیں گے. صاحب جن کالرز نے کال کیا ہم چاہیں گے آپ ان کے لیے اپنی زبان سے معصومہ کے دیار سے دعا کرتے ہیں. ایک مومنہ نے اپنے بیمار بھائی کے لیے دعا کی سفارش کی ہے. تو ہم بی بی کے حرم میں موجود ہیں. ایک بہن نے اپنی بھائی کی شفا کے لیے کہا ہے کہ ہم بھی ان بہن بھائیوں کا واسطہ دیتے ہیں. ان دونوں کے درمیان جو محبت تھی وہ تاریخ میں مشہور ہے. پروردگار حضرت معصومہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بھائی کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں مومن مومنات اس دنیا کے جس گوشہ و کنار میں بھی ہو، پروردگار ان کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے. اور جس مومن نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار اہل بیت کے صدقے میں، محمد وال محمد کے صدقے میں ان کی تمام حاجتوں کو برلا، اور جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اور جن کے مشکلات ہیں ان کے مشکلات کو حل فرما. اور اس ماہ مبارک میں
برکتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے. پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے خدا سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے اور خدا کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اسی ماہ رمضان کی طرح آئندہ مہینوں میں بھی ہمیں اسی بندگی کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. جو رابطہ کرنا چاہتے تھے، لائن نہیں مل سکی یا وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکے، ہدایت ٹی وی کے وہ تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، جو تمنا کرتے ہیں، جو دعا رکھتے ہیں، خدا سب کی نیک حاجت قبول فرمائے، سب کے مریض کو شفا عطا فرمائے. معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان کی پاکیزہ راتوں اور پاکیزہ دنوں کے صدقے میں ہمارے اور آپ تمام ناظرین کے ہدایت ٹی وی ٹیم کے متعلقین جو مرحومین ہیں، خدا سب کی مغفرت فرمائے. یقیناً اذان کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. آپ ہدایت ٹی وی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم حرم معصومہ سے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے نائب الزیارت ہیں ہم یہاں سے. خدا آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے. خدا آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے میں جو ہدایت ٹی وی ٹیم کی اپیل ہے، خدا آپ کو اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں 786 افراد اس اپیل میں شرکت لے سکتے ہیں 72 پاؤنڈ کے ذریعے سے، جو مبارک عدد ہے بسم اللہ کی اور کربلا کے چاہنے والوں کی، کربلا کے جانثاروں کی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس خدمت کے ذریعے سے، اس انفاق کے ذریعے سے، آپ کے تعاون کے ذریعے سے کاروان ہدایت آگے بڑھتا رہے اور خدا ہدایت ٹی وی ٹیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا وقت تمام ہوا، ہمیں دیجیے اجازت. وقت ہوا خدا حافظی کا، اس امید کے ساتھ کہ کل پھر سے براہ راست نشریات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے. دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا براہ راست پروگرام. فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.